अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको ईमान और सेहत के बेहतरीन हाल में रखे, आमीन। और आपको और हम सबको और पूरी दुनिया को कोरोना वायरस और इस जैसी मुहलिक बीमारियों से नजात अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाहुम्मा रफ़ा अन्नल बला वल वबा, आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, हम हिफाज़त हदीस का टॉपिक पढ़ रहे थे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने हिफाज़त हदीस के 4 अदवार के बारे में पढ़ा था कि उस दौर को, उस अहद को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला हिस्सा अहद नबवी है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किस तरह से हदीस की हिफाजत की गई। दूसरा दौर अहद सहाबा है, उसमें भी हमने पढ़ा था कि सहाबा कराम ने किस कदर ज़ौक़, शौक़ और तनदेही से हदीस को रिवायत करने और हदीस को फैलाने का काम किया और इस तरह हिफाजत हदीस का सबब बने। और तीसरा दौर अहद ताबईन का था, उसमें हमने पढ़ा कि ताबईन ने किस तरह से हदीस को रिवायत किया और हदीस की हिफाजत फरमाई। आज हमने पढ़ना है हिफाजत हदीस का चौथा दौर, दौर ताबईन। ठीक है, दौर तबा ताबईन। हिफाजत हदीस का दौर चौथा दौर दौर तबा ताबईन है, जो कि 150 हिजरी ता 450 हिजरी पर मुश्तमिल है। बच्चों, आपको पता है कि यही वो दौर है जिसमें सिहासिता मुदव्वन हुई, तहरीर की गई। यानी सिहासिता से मुराद वो 6 किताबें हैं जो बिल्कुल सही हैं। सही की जमा है और सित्ता 6 को कहते हैं। यानी वैसे तो हदीस की बेशुमार किताबें लिखी गईं और हदीस पर बेशुमार काम हुआ, लेकिन वो सही तरीन 6 किताबें जो हैं जिन पर उलमा का इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद हुआ, एतमाद हुआ, उनको सिहासिता कहते हैं। बच्चों, यही वो दौर है जिसमें उलमाए हदीस ने हदीस की जांच पड़ताल के उसूल वज़ा किए, यानी सही, ज़ईफ़ और मौज़ू अहदीस की दर्जाबंदी की गई और अस्माउ रिजाल का अज़ीमुश्शान फ़न वजूद में आया, जिसकी बदौलत 5 लाख रावियान हदीस के सवाने हयात मुरतब किए गए। तो मशहूर डॉक्टर स्प्रिंगर ने इसकी शहादत इस तरह से दी कि ना कोई कौम दुनिया में ऐसी गुज़री, ना आज मौजूद है, जिसने मुसलमानों की तरह अस्माउ रिजाल का सा अज़ीमुश्शान फ़न ईजाद किया, जिसकी बदौलत आज 5 लाख रावियान हदीस का हाल मालूम किया जा सकता है। तो अस्माउ रिजाल कहते हैं, इल्म अस्माउ रिजाल से मुराद वो इल्म है जिसके ज़रिए रावियों की हालात ज़िंदगी मालूम किए गए और फिर हर रावी के हालात ज़िंदगी मालूम करने के बाद उसकी मुकम्मल ज़िंदगी की एक्टिविटीज़, उसके जो तरीक़ाकार है, उसको जांचने और परखने के बाद उस पर एक हुक्म लगाया जाता है सेहत का या ज़ौफ़ का, जिसको अदालत या यानी उस पर अदालत का हुक्म लगाया जाता है या उस पर जरह की जाती है, जरह व तादील जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये मुसलमानों की ही खुसूसियत है कि उन्होंने 5 लाख रावियान हदीस के हालात ज़िंदगी कलमबंद किए। दुनिया में इसके अलावा कोई और ऐसी मिसाल नहीं मिलते। तो सिहासिता जो इस दौर में लिखी गई, उन किताबों में 6 किताबें शामिल हैं। ठीक है,
چوتھے دور کی تصانیف جن کو سیاستہ کہا جاتا ہے ان میں 6 کتابیں شامل ہیں، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، جامع ترمذی، سنن نسائی، اور نمبر 6 سنن ابن ماجہ۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سنن سب سے پہلے صحیح بخاری۔ اس کتاب کے مؤلف کا نام محمد بن اسماعیل بن مغیرہ ہے۔ آپ کی پیدائش بخارا شہر میں 194 ہجری میں اور وفات 256 ہجری میں ہوئی۔ کیونکہ آپ بخارا شہر میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے آپ کو بخاری کہا جاتا ہے۔ آپ بچپن سے ہی بے حد ذہین و فطین تھے، لیکن بچپن میں بیماری کی وجہ سے آپ کی بینائی جاتی رہی۔ آپ کی والدہ بڑی نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ انہوں نے اتنی دعائیں کیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کی کہ آپ کی آنکھیں دوبارہ روشن ہو گئیں۔ ابتدائی تعلیم بخارا کے شہر کے بڑے بڑے علماء سے حاصل کی۔ آپ کی قوت حافظہ بہت ہی زیادہ تھی۔ بہت مشہور ہے یہ بات کہ حیران کن حد تک آپ کی قوت حافظہ تیز تھی۔ 11 برس کی عمر میں بخاری نے ایک بہت بڑے عالم علامہ داخلی کو حدیث کی ایک سند پر ٹوک دیا جو انہوں نے غلط بیان کی تھی۔ بچوں، سند کہتے ہیں جو راویوں کے نام ہوتے ہیں حدیث کے شروع میں۔ ابھی ہم احادیث کا پورشن پڑھیں گے تو اس میں آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی کہ جیسے عن ابی ہریرہ عن ابن عباس عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب حدیث ہم بیان کرتے ہیں تو یہ عن سے جو حدیث شروع ہوتی ہے اور اس میں جو نام بیان کیے ہوئے ہوتے ہیں تو حدیث کے اس حصے کو سند کہا جاتا ہے، اور آگے جو حدیث بیان کی جاتی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو متن کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو امام بخاری کو احادیث بھی یاد تھیں اور احادیث کی سندیں بھی یاد تھیں، تو انہوں نے ایک بہت بڑے عالم کو سند کے غلط پڑھنے پر ٹوک دیا تھا۔ 16 برس کی عمر میں عبداللہ بن مبارک اور وکیع بن جرح کی کتابیں زبانی حفظ کر لی تھیں۔ یعنی اس دور کے جو بڑے عالم تھے عبداللہ بن مبارک جو تابعین میں سے ہیں، اور وکیع بن جرح بھی تابعین میں سے ہیں، اور انہوں نے احادیث کی جو کتابیں لکھی تھیں تو امام بخاری نے 16 برس کی عمر میں وہ ساری کی ساری یاد کر لی تھیں۔ الجامع الصحیح کو تصنیف کرنے کی وجہ کیا تھی؟ امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام الجامع الصحیح من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا اور اس کی ترتیب و تالیف پر 16 سال صرف کر دیے، اور اس کے تصنیف کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں لکھی گئی تھیں ان میں صحیح اور ضعیف دونوں قسم کی احادیث کو اکٹھا کر دیا جاتا تھا، جس سے مطالعہ کرنے والے کو پریشانی ہوتی تھی کہ کون سی حدیثیں صحیح ہیں اور کون سی ضعیف ہیں، اور اسے خود تحقیق و تفتیش کر کے ان احادیث کو الگ کرنا پڑتا تھا۔ تو امام بخاری کے استاد اسحاق بن راہویہ اپنی مجلسوں میں کہا کرتے تھے کہ کاش کوئی اللہ کا بندہ صحیح احادیث کو ضعیف سے علیحدہ کر دے تو امت مسلمہ پر اس کا یہ بڑا احسان ہوگا۔ امام بخاری نے اس بات کو پلے باندھ لیا اور اس عظیم کام کا بیڑا اٹھایا، اور 16 برس تک اس عظیم کام پر محنت کرتے رہے، روضہ رسول پر بیٹھ کر دن رات اسے لکھتے رہے، تب یہ عظیم الشان کتاب دنیا کے سامنے پیش کی۔ امام بخاری کی یہ محنت اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدر مقبول ہوئی کہ ان کی زندگی میں 90,000 شاگردوں نے ان سے یہ کتاب سنی اور نقل کی، اور اس کی شہرت مشرق و مغرب میں پھیل گئی، اور علماء کرام نے اس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب عطا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب جو ہے وہ بخاری شریف ہے۔
امام بخاری نے اس کتاب کو 6 لاکھ احادیث میں سے منتخب کر کے 9086 احادیث جمع کی۔ اس کے بعد ہے امام بخاری کی روایت حدیث میں شرائط۔ امام بخاری کی یہ کتاب جس کو صحیح ترین کتاب کہا جاتا ہے، وہ ان شرائط کی وجہ سے صحیح ترین کتاب کہلاتی ہے کہ امام بخاری نے صرف وہ احادیث اس کتاب میں درج کی ہیں جو ان کی شرائط پر پوری اترتی تھی۔ اس کے علاوہ باقی احادیث کو انہوں نے اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا۔ تو سب سے پہلی شرط ہے ثقہ راوی نے ثقہ راوی سے روایت کیا ہو، یعنی ثقہ کہتے ہیں قابل اعتماد کو، جس پر یعنی تحقیق و تفتیش کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 لاکھ راویان حدیث کے حالات قلم بند کیے گئے، اور ان میں سے جن راویوں کے کردار پر کوئی شک تھا یا جھوٹ اگر اس کی زندگی میں ثابت ہو جاتا تو اس سے روایت کو حدیث کو قبول اس کی روایت کردہ حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ تو ثقہ راوی سے مراد وہ راوی ہے جس کے حالات زندگی کو پرکھنے کے بعد جس پر عدالت کا یعنی عادل کا حکم لگایا گیا کہ یہ شخص ہر لحاظ سے بالکل قابل اعتماد ہے، اس کا کردار بھی ہر لحاظ سے درست ہے، اور اس سے زندگی میں کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا اور کوئی غلط کام بھی نہیں کیا، تو اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اب امام بخاری کی یہ شرط ہے کہ جتنے بھی راویان حدیث نے ایک حدیث کو روایت کیا ہے وہ تمام کے تمام قابل اعتماد ہوں، تمام کے تمام ثقہ ہو۔ اگر فرض کریں ایک حدیث کو 10 راوی روایت کر رہے ہیں یا 6 راوی روایت کر رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک راوی ایسا ہے کہ جس کے حالات زندگی کو پرکھتے ہوئے کوئی ایسا واقعہ ثابت ہو گیا کہ اس کے کردار پر کوئی شک ثابت ہو گیا، کوئی جھوٹ ثابت ہو گیا، تو پھر امام بخاری نے ایسی روایت کو بھی قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو ثقہ راوی نے ثقہ راوی سے روایت کیا ہو، یہ ان کی پہلی شرط تھی۔ اس کے بعد دوسری شرط ہے کہ ممتاز راویان حدیث اس روایت میں اختلاف نہ کریں، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کی سند متصل ہو۔ سند متصل ہونے کا مطلب ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سند کسے کہتے ہیں، جو راویان حدیث کے نام ہیں، جن جن لوگوں سے حدیث روایت کی جاتی ہے، تو اس کو ان ناموں کو اس تفصیل کو سند کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، اس کو سننے والے صحابہ تھے، اور پھر صحابہ نے آگے حدیث بیان کی، اس کو سننے والے ان کے شاگرد تابعی تھے، اور پھر انہوں نے حدیث بیان کی، اس کو سننے والے ان کے مزید شاگرد جو تبع تابعین ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس دور تک 4 یا 5 واسطوں سے حدیث جو ہے وہ روایت کی جاتی ہے، تو وہ جو پانچوں کے پانچوں افراد ہیں جن سے حدیث روایت کی گئی ہے، ان کی سند متصل ہو، یعنی وہ ہر استاد اور شاگرد کا نام مکمل طور پر موجود ہو، یہ نہ ہو کہ درمیان میں کوئی ایک واسطہ غائب ہو، تو ایسی اس کو کہتے ہیں سند کا متصل ہونا۔ بے ہے کہ راوی حفظ، عدالت اور اتقان میں کامل درجے کے ہوں۔ حفظ یعنی یاد کرنے کی جو صلاحیت ہے، کسی بات کو یاد کرنا، حفظ کر لینا، جیسے ہم بولتے بھی ہیں قرآن پاک کو حفظ کرنا، فلاں چیز کو حفظ کر لینا، تو راوی یعنی حدیث کو حفظ کرنے کی صلاحیت بھرپور رکھتے ہوں۔ عدالت یعنی ان کا جو کردار ہے وہ بالکل درست ہو، با کردار ہو، مکمل ان کا صحیح کردار ہو، اور اتقان یعنی تقوی میں بھی کامل ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں، پرہیزگاری کرنے والے ہوں، گناہوں سے بچنے والے ہوں، اور تقوی کہتے ہیں فضائل اعمال کو اختیار کرنا اور رذائل اخلاق سے پرہیز کرنا۔ تو ایسے راوی جو اتقان میں یعنی تقوی میں کامل درجے کے ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح ایک اور شرط ہے
کہ حدیث میں کسی قسم کی علت یعنی کمزوری نہ ہو، یعنی ہر لحاظ سے وہ حدیث درست اور صحیح ہو۔ تو اس طرح امام بخاری کی روایت حدیث کی یہ ساری شرائط مکمل ہوتی ہیں تو پھر وہ کوئی بھی حدیث قبول کرتے ہیں، ورنہ قبول نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ان کی کتاب میں تمام کی تمام احادیث ایسی ہیں جو ان کی شرائط پر پوری اترتی ہیں اور مکمل طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحیح احادیث ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے شروح بخاری۔ صحیح بخاری کی بہت ساری شرحیں اور حواشی بھی لکھے گئے، جن میں سے 2 زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 1 عمدۃ القاری فی شرح البخاری مصنف علامہ عینی، اور نمبر 2 فتح الباری فی شرح البخاری مصنف حافظ ابن حجر عسقلانی۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، اب ہم ذکر کرتے ہیں صحاح ستہ میں سے دوسری کتاب کا، یعنی صحیح مسلم کا۔ اس کتاب کے مصنف کا نام امام مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری ہے۔ ٹھیک ہے، مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری، اور آپ 206 ہجری میں پیدا ہوئے اور 261 ہجری میں وفات ہوئی آپ کی۔ امام مسلم بھی بہت بڑے حدیث کے عالم تھے اور انہوں نے حدیث کے لیے بہت سارے ملکوں کا اور شہروں کا سفر کیا اور تقریباً 3 لاکھ احادیث اکٹھی کی، اور علم حاصل کرنے کے بعد اپنے آبائی شہر نیشاپور میں بیٹھ کر متعدد حدیث کی کتابیں تصنیف کیں، جن میں سے سب سے مشہور الجامع الصحیح ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم کی خوبیاں کیا ہیں، یعنی امام مسلم جو اپنی کتاب لکھتے ہیں تو ان کی خوبیاں کیا ہیں۔ امام مسلم نے حدیث کی صحت اور ضعف پر ان کی بہت زیادہ گہری نظر تھی، اور ان کی خوبیاں اپنے استاد امام بخاری پر بھی بعض اوقات ان سے بھی بڑھ جاتی ہیں، یعنی انہوں نے جو اپنی کتاب کے لیے شرائط رکھی تھیں وہ امام بخاری سے بھی کہیں زیادہ سخت تھیں، ان سے بھی بڑھ کر تھیں۔ مثلاً آپ کی کتاب کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ آپ نے صرف صحیح احادیث کا انتخاب کیا۔ اس کتاب کی ترتیب بہت عمدہ ہے، جس سے پڑھنے والے کو بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے مختلف اسناد کو اکٹھا کر دیا تاکہ مطالعہ کرنے والے کو کسی دوسری کتاب کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے، اور ہر عنوان کے تحت آپ نئی حدیث بیان کرتے ہیں اور بہت کم مکرر احادیث کو لاتے ہیں، اور اس طرح آپ کی کل حدیثوں کی تعداد 7275 ہے، اور مکرر حدیثوں کو حذف کر دیں تو کل تعداد 4000 رہ جاتی ہے۔ امام مسلم کی کتاب کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ آسمان کی چھت کے نیچے مسلم سے زیادہ کوئی کتاب صحیح نہیں ہے، اور امام مسلم کی جو کتاب ہے الجامع الصحیح، تو اس کی بہت ساری شرحیں لکھی گئیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ مشہور جو ہے امام نووی کی شرح ہے المنہاج فی شرح مسلم بن حجاج، اور اس کے علاوہ مولانا شبیر احمد عثمانی کی شرح فتح الملہم فی شرح مسلم۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلی جو کتاب ہے صحاح ستہ میں شامل کیا جاتا ہے اس کو جامع ترمذی۔ اس کے مصنف کا نام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی ہے، اور آپ کی پیدائش 209 ہجری میں ہوئی اور وفات 279 ہجری میں ہوئی۔ امام ترمذی کے حالات زندگی بچوں بہت ہی کم دستیاب ہوئے ہیں،
کہا جاتا ہے کہ آپ پیدائشی طور پر نابینا تھے، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کی بینائی بعد میں ضائع ہو گئی تھی۔ بہرحال امام ترمذی کی 2 کتابیں بہت مشہور اور مقبول ہیں۔ پہلی جو ہے وہ الجامع الصحیح ہے، جس کو ہم جامع ترمذی کہتے ہیں، اور دوسری کا نام شمائل ہے۔ اور اس دوسری کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور آپ کے اخلاق و عادات اور خصائل کا تذکرہ ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے، اس کی مقبولیت کا، اس کی قبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کتاب کی متعدد شرحیں اور حواشی لکھی گئی۔ یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، اور اس کو پڑھ کر ایسے لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ایک حلیہ، ایک اسکیچ، ایک خاکہ ہے، وہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، شمائل کا مطلب ہے خصوصیات بیان کرنا، خوبیاں اور ان کی خصائل بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جامع ترمذی کی خوبیاں کیا ہیں، اس کی کتاب کی خصوصیات کیا ہیں۔ اس کتاب کا درجہ بخاری اور مسلم کے بعد ہے، لیکن اس میں بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں جو کسی دوسری کتاب میں نہیں ہیں، جیسا کہ اس میں مکرر احادیث موجود نہیں ہیں۔ بچوں، مکرر کہتے ہیں بار بار تکرار سے، ٹھیک ہے، بار بار آنے والی چیز، تو مکرر احادیث یعنی بار بار آنے والی احادیث، یعنی ان کو مختلف موضوعات سے، جیسے امام بخاری نے ایک حدیث کو ایک عنوان سے بیان کیا، پھر اسی حدیث کو دوسرے عنوان سے بیان کیا، تو لیکن جامع ترمذی میں کوئی مکرر حدیث نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ترتیب بھی بہت خوبصورت اور عمدہ ہے، اور اس کی ترتیب فقہی ابواب کے مطابق رکھی گئی ہے، یعنی فقہ کے حساب سے۔ اب جیسے نماز کا بیان ہے تو اس سے پہلے وضو کا بیان ہوگا، پاکیزگی کا بیان ہوگا، نماز کی شرائط کا بیان ہوگا، پھر نماز کا بیان ہوگا۔ اس طرح فقہ کی ترتیب کے مطابق اس کی فقہ ابواب کی ترتیب ہے۔ اور امام ترمذی جو ہے حدیث کے آخر میں ائمہ کا مسلک بھی درج کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہر حدیث کا درجہ مثلاً صحیح، حسن، ضعیف اور غریب وغیرہ، یعنی جو بھی حدیث کا درجہ ہے، یہ حدیث کی اصطلاحیں ہیں، صحیح، حسن، ٹھیک ہے، اور غریب اور ضعیف وغیرہ، تو وہ بھی خود ہی بیان کر دیتے ہیں۔ اور راویان حدیث کی وضاحت بھی ملتی ہے ان کی کتاب میں، ہر حدیث کے راویوں کی بھی وہ تفصیل خود ہی بتا دیتے ہیں کہ کون سے راوی ثقہ ہیں اور کون سے راوی ضعیف ہیں۔ اور اس کے علاوہ صحابہ کے مناقب کہتے ہیں خصوصیات کو بیان کرنا، تو صحابہ کے مناقب کے بارے میں بھی ان کی حدیث میں بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اس وجہ سے ان کی یہ کتاب بہت زیادہ مقبول ہوئی، اس کی کئی شرحیں لکھی گئیں، اور یہ کتاب صرف حدیث کی کتاب ہی نہیں بلکہ فقہ کی کتاب کا بھی درجہ رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلی جو مشہور ترین کتاب ہے سیاہ ستہ میں سے، وہ ہے سنن ابی داود۔ اس کتاب کے مصنف کا نام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی ہے۔ آپ 202 میں پیدا ہوئے اور 275 ہجری میں بصرہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ امام ابو داود نے 5 لاکھ احادیث جمع کی تھیں، جن میں سے 4800 احادیث اس کتاب میں درج کی۔ امام ابو داود امام احمد بن حنبل اور امام ابو داود طیالسی کے شاگردوں میں سے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور امام ابو داود کی کتاب اس قدر مقبول ہے، اس قدر اہم ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے بعد میری اس کتاب کا سیکھنا ہر ایک پر لازم ہے۔ جو کوئی اس کتاب کو پڑھے گا، اس پر غور کرے گا، وہ اس کی قدر و قیمت سے واقف ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ سنن ابی داود کی خصوصیات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے کہ فقہی مسائل کے متعلق احادیث کا جتنا بڑا ذخیرہ اس کتاب میں ہے، کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔
اور اس کے علاوہ امام ابو داود ایک ہی سند سے کئی متن اور کئی سندوں سے ایک ہی متن جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی افادیت، اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ متصل، مرفوع اور صحیح احادیث کا بھی اس میں خاص اہتمام کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اور اس کتاب میں صرف فقہی احکام سے متعلق احادیث جمع کی گئیں، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اور اس کی شرح میں معالم السنن اور عون المعبود فی شرح ابی داود زیادہ مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد پانچویں بڑی جو کتاب ہے سنن نسائی، ٹھیک ہے۔ اس کتاب یعنی سنن نسائی کے مصنف کا نام عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی ہے، اور آپ کی پیدائش 215 ہجری میں نسا شہر میں ہوئی، اسی وجہ سے یہ نسائی کہلائے، اور 88 سال کی عمر میں 303 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ آپ علم حدیث میں بہت بلند مقام رکھتے تھے اور بہت اعلیٰ آپ کا حافظہ تھا، کئی لاکھ احادیث اپنے حافظے میں محفوظ رکھتے تھے۔ آپ نے پہلے ایک بہت بڑی کتاب یعنی سنن کبریٰ کے نام سے لکھی۔ ان لوگوں نے آپ سے کہا کہ اتنی بڑی کتاب کو کون پڑھے گا جو کہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے، تو پھر آپ نے اس کو مختصر کر کے ایک اور کتاب کو لکھا جس کا نام سنن صغریٰ رکھا گیا، اور بعد میں وہی کتاب سنن نسائی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس میں احادیث کی کل تعداد 5761 ہے، اور اس کی بھی کئی شرحیں لکھی گئی ہیں۔ مثلاً حاکم اور خطیب بغدادی نے لکھا کہ حدیث کی صحت کو جانچنے کے لیے امام نسائی کی شرائط امام مسلم سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اس کے بعد سنن ابن ماجہ، چھٹی جو کتاب ہے حدیث کی، وہ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ کی کتاب ہے۔ اس کو ایک سنن ابن ماجہ کہتے ہیں، اور یہ کتاب 209 میں اس کتاب کے مصنف 209 ہجری میں ایران کے شہر قزوین میں پیدا ہوئے اور 272 میں وفات پائی۔ ماجہ ان کی والدہ کا نام تھا جو ایک مشہور خاتون تھیں، اور ان والدہ کے نام کی نسبت سے ابن ماجہ مشہور ہو گئے۔ آپ نے اپنی کتاب میں 4000 احادیث درج کی ہیں۔ اب اس کتاب کا معیار جو ہے وہ دوسری کتابوں کے معاملے میں دوسری کتابوں کی نسبت سے کچھ پست ہے، کیونکہ مشہور محدث ابو زرع کہتے ہیں کہ 30 کے قریب ضعیف بلکہ موضوع حدیثیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسے صحاح ستہ میں شمار کیا گیا، اس لیے کہ مصنف نے اس میں کچھ ایسی احادیث بھی درج کی ہیں جو پہلی 5 کتابوں میں نہیں ملتی ہیں، یعنی وہ صحیح احادیث ہیں، صحیح کا درجہ ان کو ملا ہوا ہے، لیکن وہ ابن ماجہ میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ علماء نے سنن ابن ماجہ کی جگہ پر موطا امام مالک کو سنن میں شمار کیا ہے، صحاح ستہ میں شمار کیا ہے۔ تو بچوں اس طرح یہ 6 جو ہیں مشہور کتابیں صحاح ستہ، یہ ہم نے آج ان کا جائزہ لیا۔ تو ہمیں آج کے لیکچر کے بعد معلوم ہوا کہ احادیث کو کس طرح سے محفوظ کیا گیا اور کس طرح سے اس کو ہم تک پہنچایا گیا۔